أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين. إنما يتقبل الله من المتقين. खुदा किसे कबूल करता है? मुत्तकी से, जो अमले तकवा इख्तियार करे। अब यहाँ पर उन्वाने बसरी का मैं एक इशारा करता हूँ, वो भी इसी बदनी लिहाज से वहाँ इशारा हुआ है कि बदन को कैसे क्या किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, सही कैसे रहे बदन, ताकि हम अमले साले अंजाम दें। तो हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के पास आए उन्होंने बसरी, फ़इन अरदल इल्मा फ़तलुब अव्वलन, अगर इल्म चाहते हो, कौन सा इल्म? मारिफती, हाँ, जो दीन और दुनिया हमें दिखा दे। तो फिर आप अपने में डिमांड ईजाद करो, तलब दीन ईजाद करो। अव्वलन फ़ी नफ्सिका हकीकतुल अबूदिया, पहले बंदगी हकीकी अपने में ईजाद करो, यानी कवानीन के मुताबिक चलो, खुदा के अकली फितरी और शरई कवानीन के मुताबिक चलो। दूसरा वातलुब इल्म भी इस्तेमाली, देखिए यहाँ पर हमारा पॉइंट है, इल्म को ऐसे नहीं कि मुझे इल्म चाहिए, नहीं, अमल करो, इस्तेमाल करो, वहाँ से इल्म ढूंढो। इत्तकुल्लाह वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, अल इल्म नूर यग़ज़िफुल्लाहु फ़ी क़ल्बिन मन यशा वस्तहफ़िज़िल्लाह युफ़हिमुका, और साथ साथ में खुदावंद को कहे, खुदावंदा मुझे फ़हम बढ़ा दे, मुझे इल्म फ़हम बढ़ा दे, तब खुदा इल्म भी देता, फ़हम बढ़ाता है। ये इंशाल्लाह बाद में हम अर्ज़ करेंगे। और हकीकत अबूदियत जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया है चंद बार, तीन चीज़ें हज़रत फरमाते हैं। कितनी? तीन, मैं फ़कत इशारा कर रहा हूँ, ये भी अमल है। हकीकत जो अबूदियत है, अबूदियत यानी बंदगी, यानी इताअत। इताअत कहाँ होती है? इल्म में या अमल में? अमल में। तो अमल में क्या करोगे? देखिए ऐन इबारत मौला की, अल्लाह यरल अब्दु लिनफ्सी में मक़बलहा मिल्का, जो खुदा ने उसको दिया है माल, उसको अपना माल न समझे। माल की बात हो रही है, अमल की बात हो रही है, लेकिन आइडियोलॉजी उसमें क्या करे? अप्लाई करे। लिअन्नल अब्द ला यकुनु लहु मिल्कुन, ये इंसान अब्द है ना, अब्द यानी गुलाम है, गुलाम की कोई होती है मिल्कियत? नहीं होती। पुराने ज़माने में जो कनीज़ और गुलाम होते थे उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। हम भी किसके हैं? खुदा के बंदे हैं, हम खुदा के गुलाम हैं, हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। यरौन अल माल अल्लाह, अगर हमारे पास माल है, किसका माल है? खुदा का। क्यों? कि हम उसके ज़र खरीद गुलाम है, खरीदा है हमें। अरे यदऊन हैसु अमरहुमुल्लाह भी, जो माल उनके पास खुदा का है, ठीक है, ये बंदे कहाँ रखते हैं? जहाँ खुदा ने कहा। ज़का दे दो, खुमुस दे दो, हाँ, अपनी ज़रूरियात जो है उसको पूरा करो, ऐसी। वला युदब्बिरुल अब्दु लिनफ्सिही तदबीरा, और दूसरा अपने लिए तदबीर नहीं करेगा, अपने लिए, यानी अब मैं ही सब कुछ हूँ, नहीं। इल्म और जो शरीयत कहती है उस पर अंजाम दे दी, ये मेरा ड्यूटी थी, मैंने अंजाम दे दी, अब किसके हवाले? हस्बुनल्लाह निअमल वकील निअम मौला निअमल नसीर। ये तदबीर का माना, नहीं कि खुद तदबीर ना करे। तो उसने क्या किया फिर? वो देखे मैं कौन हूँ, मुझे क्या काम है, इसके शराइत क्या है, मुझे कितना आता है, उतना करेगा, प्लानिंग के साथ, इल्म के साथ, अमल साले के साथ, फिर छोड़ेगा नतीजा खुदा की। ठीक है, इसको कहते हैं तदबीर ना करना, यानी तदबीर ना करना, तहफीज़ करना। अब उसके मुकाबल में आ जाए, या उसको फ़ायदा हो जाए, नुकसान हो जाए, परवाह नहीं है। वो हर हालत में देखेगा ड्यूटी क्या है, नुकसान होगा तब भी ड्यूटी, फ़ायदा होगा तब भी ड्यूटी। ठीक है, और
جب اس کو یقین ہو جائے میں نے ڈیوٹی اچھا انجام دی ہے اور یہ میری کیلکولیشن سے باہر ہے، ٹھیک ہے، میرے ارادے سے باہر ہے، بس خدا نے چاہا تو راضی رہے گا. کیا رہے گا؟ راضی رہے گا. ورضا بما قسمت، اور جو میں نے اس کو اب قسمت لکھی. خدا کب قسمت لکھتا ہے؟ جب بندہ اپنا پورا کام انجام دے چکا، اس کو کرنے کو کچھ نہ رہے. پھر باری آتی کس کی؟ خدا کے فائنلائز کرنے کی. اس کو کہتے ہیں قسمت، یا اس کو کہتے ہیں تقدیر. تو دو تقدیر مل کے آتی. ہم اکثر کیا کہتے ہیں؟ نہیں ادھر سے ہی میں نہیں کروں گا، وہ تقدیر نہیں ہے. وَجُمْلَةَ اشْتِغَالِهِ فِيمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ وَنَهَاهُ عَنْهُ. پہلا کیا کہا؟ اپنے مال کو مال نہ سمجھے. یہ خدا کا مال ہے، اس کے پاس، یہ ہے غلام خدا کا. اس کو خدا نے جس طرح کہا اس کو انجام خرچ کرے. دوسرا کہا کہ تدبیر نہ کرے، یعنی تفویض کرے. اپنے کام کس حوالے کرے؟ خدا کے. وہ میں نے بتایا کس طرح. تیسرا جو فرمایا صبح سے شام تک کس میں مشغول رہے؟ حلال کیا ہے، واجب کیا ہے، اس کو انجام دے. حرام کیا ہے، چھوڑ دے. ہاں جی، یہ تین کام کرے. یہ بندے خدا ہے، یہی بندگی ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہی عہد خدا ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. یہ تین کام کرے گا. مولا اس کا نتیجہ بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ نتیجہ. پہلا نتیجہ فَإِذَا لَمْ يَرَ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِيمَا خَوَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِلْكًا. جب اس نے دیکھا میرے جو مال ہے یہ میرا نہیں ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. یہ ہم نے اس کو رزق دیا، اس کو انفاق کرتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ حان علیہ انفاق فیما امر اللہ ان ينفق فیہ. پھر اس کو یہ انفاق کرنا، خدا کی راہ میں خرچ کرنا آسان ہو جائے گا. کیوں؟ تو اس کا مال ہے، یہ سمجھتے کس کا مال ہے؟ خدا کا مال ہے. لوگ کیوں پریشان ہوتے؟ میرا مال. آزاد ہو گیا. فائزہ پر دو چیزیں چاہیے، علم چاہیے، علم چاہیے، اور دوسرا ایمان اس پر چاہیے. پھر عمل پریشانی ختم. فَإِذَا فَوَّضَ الْعَبْدُ تَدْبِيرَ نَفْسِهِ عَلَى مُدَبِّرِهِ. دوسرا کیا تھا؟ تحفیظ کرے خدا پر. ہاں، اپنے کام چھوڑ. جب اس نے یہ کام کر دیا، حان علیہ مصائب الدنیا. دنیا مصیبتوں کا گھر ہے. ہاں، یہ ساری مصیبتیں آسان ہو جائے. کیوں؟ یہ ڈیوٹی کا نوکر ہے. اس نے دیکھیں ڈیوٹی کیا ہے، سمجھی، انجام دے دی، اس میں کوتاہی نہ کرے. جب دیکھا میری کوئی کوتاہی نہیں ہے، پھر حضرت علی اکبر کیا بولتے سلام علیہ، بابا موت ہماری طرف آ جائے یا ہم موت کی طرف، کوئی پرواہ نہیں. حضرت قاسم کیا بولتے ہیں علیہ السلام، الموت اندی احلی من الاسد. یہ کیسے ہے؟ اسی وجہ سے. آپ دیکھیں 13 سال کا بچہ کہاں ہے کہاں ہے؟ یہ تربیت ہے اہل بیت. ہماری تربیت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ہم کہاں جا رہے ہیں پتہ نہیں. خدا نہ کرے ہماری آنکھیں کھل جائے مرنے کے بعد. سب کی کھلتی ہے نا، ہماری نہ کھلے. اللہم ارزقنا الموت قبل حول الفوت، موت قبل ان تموت. دوسرا جو فرمایا وَإِذَا اشْتَغَلَ الْعَبْدُ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ وَنَهَاهُ. اگر صبح سے شام تک یہی خیال رکھے حلال کیا حرام کیا ہے نا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ لا يتفرغ فيهما إلى المراء. مجادلہ نہیں کرے گا. کیا؟ مجادلہ نہیں کرے گا. مجادلہ ہے لوگوں کے ساتھ مناظرہ، وہ یہ نہیں کرے. اپنی ڈیوٹی انجام دے گا. وہ مباحات مع الناس. اب اس کے پاس علم ہے، ہاں جی، لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ دیکھ رہا حرام کیا ہے، حلال کیا. آپ کو معلوم ہے، آپ کو علم ہے، وہ طرف علم نہیں چاہتا، وہ چاہتا آپ کو نیچے کرے زہر. آپ کو بھی کیا آ جائے یہاں سے، وہ کیا نام اس کا، جسارت آ جائے، بھائی میں اسے زیادہ جانتا ہوں. اب شروع کر دو کہ اس کو
مارنا ہے تو وہ دب جائے. چلو حق آپ واقعاً عالم ہو, وہ جاہل ہو, تو وہ صحیح ہے نا. فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ان کے ساتھ نہ لڑو, جس کو حق چاہیے اس کے ساتھ بحث کرو. وہ آپ پر واجب ہے, ارشاد جاہل واجب ہے. اگر اس کو چاہیے نہیں, اس کو فقط کیا چاہیے؟ جھگڑا, علم اور خود فروشی, ہاں فخر فروشی, تو اسے جان چڑھواؤ. صحیح. بالے فَإِذَا كَرَّمَ اللَّهُ الْعَبْدَ بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ. جب یہ تین چیزیں خدا نے کرم کیا بندے پر. کون سی چیزیں؟ توجہ نہیں, بہت اچھی حدیث ہے یہ. ایسی حدیث, اتنی پیاری حدیث ہے. حضرت قاضی رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے اسٹوڈنٹوں کو, اس کو جیب میں رکھا کرو, ہر وقت دیکھو اور اس کو عمل کرو. اتنی پیاری حدیث ہے. جب یہ تین چیزیں ہو گئی, کون سی تین چیزیں تھیں؟ مالک نہ سمجھنا کسی چیز کو. دوسرا, اپنے کام خدا کے حوالے کرے. ہاں. تیسرا کام, حلال حرام کا خیال رکھے صبح سے شام تک. اس کا نتیجہ دیکھیں کیا ہوگا. اگر دل اور یقین مخلصانہ ایسا کرے گا, نتیحان علیہ دنیا. انسان کا دشمن کون ہے؟ دنیا. دنیا حقیر اور ذلیل اور چھوٹی اس کے پاس بن جائے گی. اور خود سوچنا اس پر, میں نے وقت لینا چاہتا ہوں اس پر. آپ بھی کچھ سوچنا, عادت کریں سوچنے کی, کیسے دنیا آسان ہو جائے گی. مال, اولاد, پیسہ, فقر ہے نا, یہ چیزیں یہ ساری کیا ہو جائے گی؟ معمولی. پھگڑی کے عنوان سے بس. نہ محبوب, نہ ہدف زندگی کا. کتنی بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. ابلیس بھی, ابلیس کیسے؟ ابلیس آپ کو ہمیں کیسے ہراتا ہے؟ جہالت کی وجہ سے, ایمان نہ ہونے کی وجہ سے, علم نہ ہونے کی وجہ سے, عمل صالح نہ ہونے کی وجہ سے. اور انہی چیزوں سے آپ کیا کرو گے؟ اس کو دھوکہ, آپ کو بھگا دو گے اس کو, تو وہ ذلیل اور حقیر ناچیز ہو جائے گا. جو اب یہ کام کر پائے شیطان کو ہرا کے. سمجھائی بات؟ توجہ کیا آپ لوگوں نے؟ کیا یہ تین چیزیں کب ہو جائیں گی؟ ان کا آپ جب شروع کرنا چاہیں. میں جی مالک, میرا مالک خدا ہے, میں کوئی مالک خود نہیں ہوں. تدبیر بھی خدا کے حوالے ہے, اور حلال حرام میں ہونے نہیں دوں گا الٹا سیدھا اس کا. صحیح بابا. جیسے آپ نے تصور کیا شیطان سامنے, لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, وہ آپ کے فوجی سام گھر لے کے کھڑا ہو جائے گا. جب آپ یہ کر چکے, اس کو ہرا چکے, اس کو ہرا کہتے نا, میں تب ہونے دو میری لاش کے اوپر سے گزرنا ہوگا. آپ ابلیس کی لاش کے اوپر سے گزر کے یہ کر پاؤ گے, نہیں کہ یہ کر لے وہ ہار گیا. پہلے اس کو ہرانا تب یہ کر پاؤ گے. صلوات پڑھیں. یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں. صحیح ہے. تو حان علیہ الدنیا و ابلیس والخلق. دنیا بھی, ابلیس بھی, دنیا, مال, اولاد وغیرہ, ہاں, پیسے, گاڑی وغیرہ یہ آسان. اور ابلیس بھی بتایا میں نے, اور لوگ بھی. آپ کو معلوم ہم زندگی کس کے اشاروں پر کرتے ہیں, کس کی تمام میں کرتے ہیں, کس کو کاؤنٹ کرتے ہیں؟ لوگوں کو. یہ اولیاء خدا ہے جو لوگوں کو خدا نہ جان کر خدا کو ہی خدا مان کر بندگی انجام دیتے ہیں. جس دن لوگ ہمارے ڈکٹیٹ کرنے والے نکل جائے, اس دن خدا ہمارے گلے لگائے گا. آپ اس پر سوچیں کہ میری بندگی میں لوگوں کا کتنا عمل دخل. اگر لوگ ہٹائے جائیں, میں وہی کروں گا جو کر رہا ہوں, اسی طرح کروں گا. پتہ چلے گا میں کہاں پر ہوں. زیادہ بحث نہیں, آپ کو واضح ہے, زیادہ بحث نہیں کروں گا اس پر. یہ اس کا فائدہ, بہت فائدے ہیں اس کے بہت فائدے ہیں. وَلَا يَطْلُبُ الدُّنْيَا تَقَاصُرًا وَتَفَاخُرًا. اب دنیا
کے لیے اب یہ نہیں کہ میں جی زیادہ پیسہ بناؤں گا اور پھر میں سب سے بڑا بنوں گا، ہاں میری عزت ہوگی، فخر فروشی کرے گا، گیا نا یہ چیزیں، اس کا رزلٹ ہے، اس کا رزلٹ ہے۔ چوتھا رزلٹ ولا یدعو ایامہ باطلا، اور دنیا کیسے گزارے گا؟ زندگی بیکار گزارے گا ہی نہیں، بندگی میں گزارے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ابغض الخلق الی اللہ جیفۃ باللیل وبطال بالنہار۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو خدا کو سب سے زیادہ اس سے کیا ہے، بغض ہے، نفرت ہے، ناپسند ہے مخلوق میں، وہ انسان ہے جو رات کو لاش کی طرح پڑا ہو اور دن میں بیکاری بےہودہ زندگی گزارتا ہو۔ بےہودہ زندگی کون ہے؟ کام ہی نہ کرے یا کام کرے غیر خدا کے لیے کرے، اپنے لیے، اپنی آخرت، اسلام، دین اور خدا نہ ہو۔ یہ خدا کا مبغوض ترین کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ مولا کہہ رہے میں نے نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک۔ اوصیکم بتسع اشیاء، پھر حضرت صادق علیہ السلام کو کیا بولتے ہیں؟ 9 چیزوں کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ کس کو؟ عنوان بصری کو۔ فإنها وصیت لمرید الطریق الی اللہ، جو میرا مرید بننا چاہتا ہے اور خدا سے ملنا چاہتا ہے، یہ میری وصیت ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جسمانی پہلو ہے، وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اسأل اللہ ان یوفقک لاستعمالہ، میں خدا سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ آپ کو توفیق دے کہ اس میری وصیت پر عمل کرو۔ ہم بحث کا ہماری زندگی عملی، ہاں زندگی عملی۔ الاول ریاضت نفس کو ریاضت کرو، پریکٹس کراؤ بندگی خدا پر۔ دوسرا فی الحلم، حلیم نرم بننا۔ تیسرا فی العلم، علم حاصل کرنا۔ ہماری جو بحث کس پہ چل رہی ہے ابھی؟ عمل صالح کے لیے صحت ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ صحت ہونی چاہیے۔ حضرت نے پہلا کیا ریاضت نفس، ہمیں صحت سے متعلق وہ فرما رہے ہیں فَإِيَّاكَ أَن تَأْكُلَ مَا لَا تَشْتَهِي فَإِنَّهُ يُورِثُ الْحَمَاقَ وَالْبَلَهَ، میں آپ کو ڈراتا ہوں ایسی چیز کھاؤ جو آپ کو سوٹ نہیں کرتی، اسے احمق بنو گی، ابلہ بنو گی۔ یعنی ایسا نہیں کہ کباب مجھے مثلا سروا نہیں چاہے، مجھے کباب چاہے، وہ مجھے زیادہ پسند ہے، نہیں، جو سوٹ کرتا ہے بدن کو، لذت ہو یا نہ ہو۔ کسی کو مثلا بوائلڈ چیز بیمار کر دیتی ہے، کسی کو فرائیڈ سوٹ کرتی، جینیٹک آرڈر، صحیح نا؟ کسی کو ایک خاص قسم کی کیا ویان مثال سوٹ کرتی ہے، وہی کھاؤ، جو سوٹ نہیں کرتی وہ نہ کھاؤ، ورنہ احمق بنو گے۔ مولا بتا اب اس میڈیکل سائنسز کا وہ بتائے اس میں کیا کنیکشن ہے، صحیح ہے۔ تو جیسے حضرت کو غذا دیتے تھے، حضرت کیا کرتے تھے؟ اگر ان کو سوٹ نہیں کرتا، سوٹ بدن کو، جسم کو، تو وہ کہتے اس کو آپ لے جائے، دوسری چیز لائے، یا صبر کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دوسری چیز جو حضرت فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلْ إِلَّا عِنْدَ الْجُوعِ، نہ کھانا کھائے مگر جب بھوک لگے، فقط بھوک کے وقت کیا کرے؟ کھانا کھائے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کل وَأَنْتَ تَشْتَهِي وَأَمْسِكْ أَنْتَ تَشْتَهِي، کھاؤ جب تم بھوکے ہو، ٹھیک، اور چھوڑ دو کھانا جب آپ کو بھوک لگی ہے۔ جب آپ کو بھوک لگی ہے تو کھانا کھاؤ، کھانا چھوڑ دو کب؟ جب تمہیں بھوک لگی ہے۔ آپ کو سمجھ آئی بات؟ اور چوتھا پوائنٹ، تیسرا پوائنٹ جس میں حضرت صادق علیہ السلام عنوان بصری کو فرماتے ہیں تو وَإِذَا أَكَلْتَ فَكُلْ حَلَالًا وَسَمِّ اللَّهَ، اگر کھانا ہے، اب جو کھانا ہے، جتنا جو بھی کھانا ہے حلال کھاؤ،
اور آداب بتاتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، تو ورنہ وہ شیطان اس کا شریک ہو جاتا ہے، یعنی وہ غذا شیطان کی مصرف میں یعنی ڈیویٹ ہو جاتی ہے، وہ انرجی بنتی نا اندر، وہ انرجی کہاں یوز ہوتی؟ خدا کی اطاعت میں نہیں ہوتی، شیطان کی اطاعت میں، اس لیے بسم اللہ ضروری پڑھنا چاہیے۔ کوئی میں نے بتایا چاہے بھوک، چاہے کھاتی کھاتی یاد آئے، چاہے اینڈ پر بھی یاد آ جائے، بسم اللہ من اولی الی آخری کہہ کے کلیئر، بہتر ہے کہ اول ہی پڑھے۔ غذا حلال ہونا چاہیے، اگر حرام ہو اس پہ آپ توجہ نہ کرو۔ اگر پوری دنیا ابھی حرام کھا رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ بھی ہے اور مزہ بھی ہے اور ہم بھی کھائیں گے حرام، نہیں، ایسا نہیں ہے، خدا اس سے منع کرتا ہے۔ خدا میں فرماتا ہے لا یستوی الخبیث والطیب، جو غذا حرام کھائے وہ خبیث ہے، جو حلال کھائے وہ پاک ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ آپ کو تعجب میں ڈال دی، خبیث تو اتنے مالدار ہے، ان کی تو کروڑوں کی پراپرٹی ہے، دیکھو ہمیں ہونا چاہیے، نا اس کو پرواہ نہ کر، یہ خدا کے نزدیک معیار نہیں ہے برتری اور عظمت کا، اور بلکہ اس کا روح پہ بھی اثر پڑتا ہے، روح سے پھر کس پہ اثر پڑتا ہے؟ برین پہ، وہ پھر کیا سوچنے لگتا ہے؟ نگیٹو، صحیح ہے، حرام حرام حرام، اور اس کا بدن اور روح یہی بنتا ہے کہ سائیکولوجیکل وہ نارمل انسان نہیں رہتا، خدا کی بندگی کے لائق بھی نہیں رہتا۔ اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ خدا نے روزی مقرر کی ہے، حلال ہو یا حرام مقرر کی، دونوں رکھی ہوئی، اب انسان کا اختیار ہے نہ سمجھ مشاق اما کفورا، تم دیکھو کیا کرتے ہو انتخاب، روزی حلال لے لو گے یا حرام، واقع ہے، اور ہم نے اساتذہ سے بھی سنا ہے اور کتابوں میں بھی۔ تو میں نقل کرتا ہوں، حضرت امیر علیہ السلام گئے شاید کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھنے، تو وہاں گھوڑا تھا، تو دیکھا کوئی آدمی تھا، اس کو کہا ذرا گھوڑے کو دیکھو، میں نماز پڑھنے جا رہا، کسی کام سے مسجد جا رہا ہوں، شاید نماز۔ تو اس نے دیکھا نا مولا چلے گئے، تو اس نے کیا کہا، میں گھوڑا لے کے بھاگ جاؤں، تو پھر گھوڑا نہیں، گھوڑے کی لگام چوری کر کے لے جاؤ، کم از کم 2 درہم تو مل جائیں گے۔ گھوڑے کی لگام چوری کر کے بھاگ گیا اور اس کو بازار میں بیچ دیا اور 2 درہم ملے۔ اتنے میں حضرت امیر علیہ السلام نکلے مسجد سے 2 دینار یا 2 درہم ہاتھ میں لے کر، یہ کس کو یہ دینے ہیں؟ اس کو، کس کو؟ اتنی نظر رکھی، خیال رکھا میرے گھوڑے کا، تو اس کا احسان، حل جزا الاحسان الا الاحسان، دیکھا 7 جو باندھا تھا، اس کو کہا اس کے تو لگام ہی نہیں ہے، وہ لگام لے کے بھاگ گیا ہے، اچھا جاؤ اس کو خرید کے لے آؤ، لگام نہیں، کہاں؟ بازار سے، وہ گیا بازار سے لگام خریدی، دیکھا اس دکاندار کے پاس وہی مولا کی ہی لگام، وہ اس نے بیچ کے 2 درہم میں بیگ بھاگ گیا تھا، تو اس نے 2 درہم اس کو دے دیے دکاندار کو، وہی اپنی والی خرید کے لے آئے مولا کے پاس۔ مولا نے کہا کتنا بے صبر ہے، میں تو اس کے لیے حلال 2 درہم لے کے آیا تھا اور اس نے حرام والے لے لیے، مقدر میں 2 سے زیادہ نہیں لکھا تھا، لیکن انتخاب کیا کیا اس نے، یہ بہت بڑا فلسفہ ہے۔ اگر آپ کہو کہ نہیں یہ حرام خور جو ہماری سوسائٹی میں ہے نا بہت سارے، وہ تو کروڑ پتی ہے، 2 درہم کہاں ان کے پاس ہے، آپ کو معلوم وہ کروڑ ہو کے بھی ان کے وہ برکات نہیں ہوتی جو آپ کو برکات ہوتی، ٹھیک ہے، حلال کی، اور وہ اطمینان اور وہ عظمت اور سکون اور ایمان اور عزت جو آپ کے حلال میں ہے وہ اس کے حرام میں نہیں ہے، اور جو فساد اس کے پیسے سے ہوتا ہے وہ آپ میں نہیں ہوگا غالباً، اور آپ امیدوار ہو آخرت میں بھی۔ آپ کو چاہیے کہ اس کو کیا چاہیے، آپ بھی عزت مند زندگی گزارو گے، فقط صبر کی ضرورت ہے، حلال خدا آرام سے نہیں دیتا، حلال کے لیے خدا کیا کرتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن
आमाला, थोड़ा सब्र आपसे चाहता खुदावन। और हज़रत इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम की सुनने हदीस, हज़रत फरमाते हैं लुक़्मा हराम से न हज न उम्रा न सिला रहम कबूल। लुक़्मा हराम, माल हराम से आप क्या करोगे? हज करोगे, उम्रा करोगे, या बच्चों को खिलाओगे, सिला रहम करोगे, कबूल नहीं है, और औलाद भी फासिद हो जाती है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल इबादत अशरा अज्जा तिसात अज्जा फी तलबिल हलाल। मैंने अक्सर बहस की है, इबादत के 10 हिस्से हैं, 9 इसमें तलब हलाल है, रोज़ी हलाल। इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदावंद की इबादत इफ़्फ़त शिकम और इफ़्फ़त फ़र्ज से बेहतर नहीं हुई है। यानी अगर कोई शिकम को क्या करे, हराम से बचाए और अपनी शर्मगाह को हराम से बचाए, इससे बढ़कर इबादत खुदा की हो ही नहीं सकती। बहुत बड़ी बात है। और पुरखोरी ना करे, पेड़ भर के ना करे। रसूलुल्लाह से फरमाते हैं इय्याका वल बितना, आप पुरखोरी ना करो। फ़इन्नहा मुफ़सिदतुन लिल बदन की बहस हो रही है ना, सेहत की, वो सेहत के बदन को क्या करेगी? उजाड़ देगी, फसाद कर देगी। पुरखोरी ना करो। व मुअरिसतुन लिस्सुक़म, बीमारी ईजाद करती। अब इस मेडिकल साइंस तो आजकल प्रूव किया है ना। भले व मस्कलतुन अनिल इबादा, क्या करता है? बदन को बर्बाद कर देता है, बीमारियां ले आता है, ज़्यादा खाना, पुर खाना, और क्या नाम इसका, इबादत क्या हो जाए, जब खा लिया तो इबादत का हौसला ही नहीं रहता उसमें। वरुया मन कल्ल तामुहु सह बदनु, जिसकी ग़िज़ा कम हो उसकी सेहत अच्छी रहती, बदन सही रहता है। वह सफ़ा कल्बु, उसका दिल मानवियत के लिए तैयार रहता है, अच्छा रहता है। और जिस ज़्यादा खाना खा वो बीमार हो जाता है, उसका दिल भी कासी कल्ब संग बन जाता है, पत्थर बन जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिले किसके साथ? शहर में जा रहे थे, देखा एक औरत पर लड़ रहे हैं, कहा वो क्या मसला? कहा मियाँ बीवी है। तो कहा आप क्यों लड़ रहे हो? कह रहे कि मारने का मेरी बीवी सालिहा है, अच्छी है औरत, लेकिन ये जनाब इसकी शक्ल ख़राब है, उम्र इसकी छोटी है, शक्ल अच्छी नहीं, इसने मैं चाहता हूँ जान छोड़वा दूँ, उसको तलाक दे दूँ। तो उसने औरत को कहा तुम्हें क्या हो गया? तो हज़रत ईसा ने फरमाया आप पेट भर के खाती हो, जवान हो, तुम्हारे चेहरे से खूबसूरती और जवानी निकल गई है, कम खाओ, पलट आएगी। उसने अमल किया, पलट आई और लड़ाई ख़त्म हो गई। सही है। ये दास्तान इमाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो मैंने फरमाया। तो मा मला आदमीन विआ, इमाम सादिक फरमाते विआ शर्रन मिन बतनिही फ़इन कान वला बुद्दा मसलस लितामी, फसुलसुन, बदतरीन चीज़ वो है कि इंसान पेट भर दे खाने से, बस ऐसा ना करे। क्या करे? आप इसको 3 हिस्सों में तकसीम करें शिकम को। 1/3 खाए ग़िज़ा, 1/3 पानी, 1/3 खाली रखे। अब इसको 1/3 आप इसको साइंटिफिकली और अपने तजुर्बे के साथ क्या करें? एडजस्ट करें, परफेक्ट डाइट और बैलेंस्ड डाइट को मद्देनज़र रखकर और तबीयत को मद्देनज़र रखकर। तो अब इतना कि कोई पानी ज़्यादा पे, आजकल भी कहते पानी ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, वो मेडिकल साइंस और अपनी तबीयत। अगर मेडिकल साइंस नहीं देखना मुझे सूट करता है या नहीं करता, ये हदीस ऐसे ही नहीं ले सकते हम, ठीक है। और वसीयत अमीरुल मोमिनीन हज़रत हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को फरमाया अला अल्लिमुका अर्बा खिसालिन तस्तगनी बिहा अन तिब, ठीक है। आखिरी हदीस मौला की इमाम दूसरे इमाम को वसीयत कर रहे हैं। मैं आपको वसीयत ना करूं 4 चीज़ खसलतों की जिससे आप डॉक्टर के पास जाने से बेनियाज हो जाओगे।
تو فرمایا ہاں بلا جی کیوں نہیں. حضرت نے فرمایا لا تجلس علی الطعام الا وانت جائع. آپ نے حدیث سنی ہو رسول اللہ سے, اب امیر المومنین سے, مت ایک ہی ہے تقریباً. آپ کھانے پر نہ بیٹھو جب تک کہ بھوکے, ٹھیک ہے. اور دوسرا فرمایا ولا تقم عن الطعام الا وانت تشتہی. کھانے دسترخوان سے نہ اٹھو مگر کہ آپ ابھی بھوکی ہو, وہ میں نے بتا دی. اور جود مدغہ, کھانا اچھی طرح سے چباؤ گے, کھانا اچھی طرح سے چباؤ گے. اور جو فرمایا چوتھا پوائنٹ فرمایا اذا نمت فعرض نفسک علی الخلاء. اب آپ جب سونے ٹائم آ جاؤ, وہاں اس حدیث میں رسول سے کیا آیا تھا صلوات اللہ علیہ, جب بھی ضرورت ہو, یہ بھی قاعدہ ہے. اور یہاں پر جب سونے, ان میں سے ایک پوائنٹ, دونوں میں جنگ نہیں ہے. جب سونا ہو سونے سے پہلے بیت الخلاء حتماً جاؤ. فَإِذَا اسْتَعْمَلْتَ هَذَا, جب یہ نسخہ آپ نے عمل اس پر انجام دیا, استغنیت عن الطب, تو آپ بے نیاز ہو جاؤ گے کس سے؟ ڈاکٹر اور علاج وغیرہ سے, اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آج اتنا ہی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.